अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कोरोना वायरस के हवाले से एक तरह से एक अच्छी खबर दी। कहा कि 3 दिन में अमवात की शरह भी कमी हुई। स्मार्ट लॉकडाउन पर बड़ी तनकीद की गई, लेकिन हम दुनिया के उन खुशनसीब ममालिक में से थे जिन्होंने ख़तरा लेकर इस स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया, जिसके बाद हमने ये देखा कि हमें मस्बत नताइज भी सामने आए। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ हमें एहतियात अभी भी करनी है, क्योंकि आने वाले महीने, चाहे वो मुहर्रमुल हराम है या इवन जो सबसे पहले अभी ईद उल अज़हा आने वाली है, अगर हमने इसमें एहतियात ना की तो खुदा न खास्ता केसेस बढ़ने का खदशा भी होगा और अस्पतालों पर बोझ भी पड़ेगा। साथ ही इमरान खान साहब ने फरमाया कि उनकी हुकूमत ने और उनकी पूरी टीम को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि बहुत ही मुश्किल ये फैसला था, और इसलिए मुश्किल था क्योंकि एक तरफ कोरोना था, दूसरी तरफ भूख थी। हमारे सामने यूरोप की मिसाल थी, ईरान की मिसाल थी और दीगर ममालिक की मिसाल थी, लेकिन हम उन ममालिक को फॉलो नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं, उनका ताल्लुक़ गरीब तबके से है, लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए ही हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। लोगों को एहतियात की तलकीन करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि अभी भी बहुत सा सर्विस सेक्टर है जिसको हमें खोलना बाकी है, लिहाजा अगर लोग जो है वो एहतियाती तदाबीर को फॉलो करेंगे, ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम जो है वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से गुजर जाएगा, केसेस में इजाफा नहीं होगा, तो हम फिर डिफरेंट सेक्टर्स जो अभी तक बंद हैं इनको भी खोलेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी इल्म होगा कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान लफ्ज़ी जंग जो है वो जारी है। वो नैब के हवाले से थी, हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से थी, लेकिन कराची में जो गुज़िश्ता रोज़ और आज की जो बारिश हुई उसके बाद जो हाल हमने कराची का देखा, उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, चाहे वो उन सोशल मीडिया हो या फिर इवन वैसे उन्होंने खूब तलकीन की है। आज नेशनल असम्बली में भी तलकीन की गई, तनकीद की गई रादर, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये सवाल उठा रहे हैं कि आप इतने अरसे हुकूमत में रहे लेकिन कराची को एक नकासी आप का निज़ाम न दे सके। आज जो कुछ हाल इस शहर का है, जिसमें नाले भी भरे हुए हैं और कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, और पानी सड़कों पर ऐसे भर गया है कि लोगों के घरों में, दुकानों में, सब जगह इस छोटी सी बारिश ने तबाही मचा दी है। नैब के मुजवज़ा का जो तरमीम होनी है कानून में, उसके हवाले से आज कमेटी का इजलास भी है जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के मेंबरान भी होंगे, और अब देखना यह है कि किस तरह से, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी तो नैब को ताला लगाने की बात पहले ही कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि इस इदारे में जो कवानीन में तरामीम करनी है वो सब ने मिलकर करनी है। एक तरफ फैटिफ के मामलात भी हैं और एक मुजवज़ा तरमीम जो कानून प्रेजेंट किया जाएगा उसके हवाले से अपोजिशन के जो एतराज़ात हैं उस पर भी बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ आज हैं मुसर्रत चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, पंजाब असम्बली की मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लाहौर इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर हैं निसार चीमा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें खैबर पख्तूनख्वा से ज्वाइन कर रहे हैं अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ चट्टान साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना वायरस के हवाले से जाहिर है फिगर्स हमारे सामने हैं। बड़ी अच्छी बात है कि 3 दिन में अमवात की शरह में भी काफ़ी हद तक कमी आई है, केसेस में भी कमी आ रही है, एक सुख का सांस सब ले रहे हैं। तो कम अज़ कम अब तो बनता है कि चलें जो कुछ हुआ माजी में उसको भूल जाएं, लेकिन हुकूमत की जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी जिस पर काफ़ी तनकीद की गई थी वो एक तरह से अच्छा साबित हुई। ठीक है, अल्लाह ताला की भी मदद है, लेकिन पॉलिसीज़ भी जो हैं वो काफ़ी अच्छी साबित हुई हैं इस पूरे वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी ज़रूर है इस खित्ते पे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया की, यहाँ पे जो यूरोप में जो हशर नशर किया कोरोना ने लोगों का, तो वो हाल यहाँ पे अमवात का नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम ये कहते हैं ना हमारे हालात ऐसे नहीं, जो हमारे हालात वियतनाम से तो बहुत बेहतर थे। वियतनाम ने 1 महीने के अंदर अंदर इस पे काबू पा लिया, उसको आपने सरहदात के अंदर घुसने ही नहीं दिया। अगर स्टार्ट में हम भी, क्योंकि कोरोना हमारे मुल्क में नहीं था, कोरोना बाहर से आ रहा था, सही। अगर हम बॉर्डर्स पर और एयरपोर्ट्स पे
ہم اس کو یہ 3 کام کرتے جو ساری دنیا کہہ رہی تھی یہ کام ہے، اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اس کے احتیاط یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کرو، ٹریس کرو، آئسولیٹ کرو اور اس کو علیحدہ رکھو۔ اگر یہ 3 کام ہم کرتے نا ہمارے اسکول بند ہو جاتے۔ ابھی دیکھو اسٹوڈنٹس کا پورا 1 سال ضائع ہوا، آپ خود اسٹوڈنٹس رہ چکی ہے، آپ خود سوچے کہ 1 سال اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہوتا ہے۔ چٹان صاحب وہ تو دنیا بھر میں ضائع ہو رہا ہے، صرف واحد پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو دنیا بھر کا کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں سرمایہ دار ممالک بھی اور ویتنام جیسی غریب ممالک بھی تھی جنہوں نے ٹائم پہ فیصلے کی، تو انہوں نے اپنے بارڈرز کے اندر نہیں گھسنے دیا۔ اب ان کی اسکول بھی کھولے، ان کے کاروبار بھی کھولے ہیں، ہم نے اسٹارٹ میں احتیاط نہیں کیا، ہم نے بارڈرز پہ اوکے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائملی ایکشن اگر ہم لیتے ہیں تو ہمارے کیسز یہاں تک بھی نہ پہنچتے، لیکن اب جو کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے نا۔ اب تو نادیہ یہ مثال ہو گیا دہشت گردی کا۔ دہشت گردی اس ملک میں کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے۔ ابھی تو ہم نے ایک کافی لانگ ٹائم ہم نے رہنا ہے کورونا کے ساتھ۔ یہ کبھی اس طرح ہوگا جو جس طرح کی عید پہ ہوا، عید کے بعد کتنی اموات ہوئی، کتنے لوگ ہاسپٹلز میں گئے، کتنے لوگ وینٹیلیٹرز پہ گئے، کتنے لوگ آکسیجن پہ آ گئے، پھر کم ہو گیا، پھر زیادہ ہو گیا، اب پھر عید آ رہا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا نہ اس میں کوئی پالیسی تھا، نہ ہمارے پبلک نے اس پیس پہ کوئی عمل درآمد کیا ہے، کہیں بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، نہ اسلام آباد میں عمل درآمد ہوا ہے، نہ پنجاب میں، اور دیہاتوں میں تو بالکل لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کورونا نام کا کوئی بیماری ہے۔ پھر کیسز کم کیسے ہو رہے ہیں؟ رحم کیا ہے جی، پھر کیسز کم کیسے ہو گئے، اموات کی شرح کم کیسے ہو گئی اگر کسی نے نہ عمل درآمد کیا، نہ کوئی اچھی پالیسیز تھی؟ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ہم نے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہت کم کیا، دوسرا یہ کہ لوگ ہاسپٹلز نہیں جاتے ہیں۔ میں اپنے علاقے میں آپ کو بتا دوں کہ مر رہے ہیں لیکن ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں کہ وہاں پہ پتہ نہیں زہر کا انجیکشن لگاتے ہیں اور پھر اس کو دفنانے نہیں دیتے ہیں اور پتہ نہیں اس کو غسل نہیں کرنے دیتے ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارے اعداد و شمار ہے ریاست کے وہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا وہ غلط ہے، کیونکہ لوگ ہاسپٹلز نہیں جاتے ہیں۔ اوکے ہم نے ٹیسٹنگ نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم نے ان لوگوں کو ٹریس نہیں کیا، اوکے وہ صحیح طریقے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا خونزادہ چٹان صاحب۔ آپ اعداد و شمار پہ یقین نہیں رکھ رہے اور آپ کہتے ہیں کہ اعداد و شمار کئی زیادہ ہیں اور یہ ابھی جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور سکھ کا سانس ایون ڈاکٹرز لے رہے ہیں وہ بھی غلط ہوگا۔ میں نثار چیمہ صاحب سے پوچھتی ہوں، چیمہ صاحب عید الفطر سے پہلے جس طرح حکومت نے ظاہر ہے معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے جب مارکیٹس کھولی تھیں اور اس کے بعد پھر جو حال ہوا عید الفطر کے بعد، ایٹ لیسٹ یہ تو ماننے والی بات ہے کہ حکومتیں ڈیسیشنز لیتی ہیں، اگر وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا تو پھر ان ڈیسیشنز کے اوپر دوبارہ سچویشن کو دیکھ کر لیا جاتا ہے ایک اور ڈیسیشن، جو کہ اب پنجاب حکومت نے لے لیا ہے اور آج رات 12 بجے سے مارکیٹ ساری بند کر دی جائیں گی آل اکراس پنجاب۔ صحیح ڈیسیشن ہے کیونکہ بہرحال کرونا بھی ختم تو ہوا نہیں ہے، سو یہی ایک طریقہ تھا کہ جس طرح سے اس کو کرٹیل کیا جا سکے۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی ڈی سی نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ تمام تر جو سیاحتی مقامات ہیں وہ بھی بند رہیں گے۔ سو اب تو آپ کہیں گے کہ ہاں ہم سیکھ رہے ہیں جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے نادیہ، چند روز پہلے سپریم کورٹ نے ایک ہیلتھ کے حوالے سے ایک ایشو تھا، تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کے جو آبزرویشن آئی، جو ریمارکس آئے، جو فیصلہ آیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل احاطہ کرتا ہے ان کی پرفارمنس کے اوپر۔ سپریم کورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، کوئی پرفارمنس نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے پی ٹی گورنمنٹ کے بارے میں، یعنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے فرمایا کہ فیصلے کون سے؟ یہ تو پہلے دن سے کنفیوز کر رہے ہیں قوم کو، لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا۔ جب چند 100 کیسز تھے اس وقت یہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن تھا، اب یہ ہے کہ اندازہ کر لیں کیسز کی تعداد کہاں تک چلی گئی، کوئی لاک ڈاؤن نہیں، کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، کبھی مکمل لاک ڈاؤن ہے، کبھی کوئی لاک ڈاؤن نہیں۔ یعنی وہی بات ہے، میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ شعر ان پہ فٹ آتا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، جب اس طرح کا کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے کسی قوم کو، تو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں
کہ نمبر 1 نالج ہو، ویژن ہو کہ اصل صورتحال کیا ہے، معاملے کی سنگینی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. دوسرا یہ کہ پولیٹیکل ویل اور ڈٹرمنیشن ہو اس سے نمٹنے کے لیے. اور تیسری بات یہ کیپیسٹی ہو. ان میں تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ پولیٹیکل ول ہے، نہ ڈٹرمنیشن ہے، نہ ویژن ہے. ایک ڈائریکشن لیس حکومت ہے. دیکھیں، اور یہ دیکھیں ان کی نااہلی کے جو ہے وہ مظاہرے قدم قدم پہ آپ دیکھتے آئے ہیں. اور یہ دیکھیں کپتان بارڈر سے لے کے آپ ایئرپورٹس پر جو کچھ ہوتا رہا، اور یہ کہ لیبارٹیز کو اپ گریڈ نہ کر سکے بر وقت ٹو دی لیول آف بایو سیفٹی لیول 3. پھر یہ کہ دیکھیں آج تک ہم نے نادیہ، آج تک ہم نے چیمہ صاحب یہ سب ماضی نہیں، یہ آپ میری گزارش سنیں، یہ تو سب ماضی کی بات ہے نا. ابھی تو آپ لوگ خوش ہو جائیں، حال کی بات سن لیں، حال میں تو خوش ہیں نا. حال کی بات سن لیں، حال کی بات سن لیں کہ آج تک نادیہ ہم نے جو رینڈم سیمپلنگ ہے وہ نہیں کی. ہم نے جو مریض تھے ان کے علاوہ صرف 2 طرح کے کیسز کی ہم نے یہ کہ ان کے ٹیسٹ کیے ہیں. وہ ہیں یا تو جن کی ٹریول ہسٹری ہے یا جن کی کانٹیکٹ ہسٹری ہے، یعنی مریضوں کے ساتھ جن کا رابطہ کانٹیکٹ ہوا. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ رینڈم سیمپلنگ پہ ہم نہیں گئے. WHO کی ریکمنڈیشن یہ تھی. دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں نادیہ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک پیور میڈیکل ایشو ہے، ہیلتھ ایشو ہے. اس کے ساتھ بے شمار باقی چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں. ہم نے اس بارے میں اس گورنمنٹ نے نہ پہلے دن سے نہ ڈاکٹروں کی رائے کو اہمیت دی، نہ WHO کی رائے کی اہمیت دی. اور WHO کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ یہ دیکھیں انہوں نے تو بڑی تعریف کی جب یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے بار وقت لاک ڈاؤن کیا، گلگت بلتستان نے لاک ڈاؤن کیا، WHO نے اس کو اپریشیٹ کیا. اس وقت یہ تنقید کرتے رہے، لیکن آج آپ حکومت کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. سیمپلنگ پہ جائیں. نہیں میری گزارش سن لیں کہ WHO کی ریکمنڈیشن واضح طور پر یہ تھی، اب بھی ہے کہ رینڈم سیمپلنگ کریں تاکہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ چلے کہ اصل میں کتنے کیسز ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب مسرت صاحبہ کو رسپونڈ کرنے دیں. ایک آخری چیز چیمہ صاحب بتا دیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کیسز میں اموات میں کمی آئی ہے، شدت میں کمی آئی ہے؟ اموات میں کمی ہے. اب اگر جو کمی آئی ہے نا وہ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ اس کی وجوہات ہیں کچھ. وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں اس کا احاطہ کروں گا، اس کا ذکر کروں گا، اس کو الیبوریٹ کروں گا کیا کیا وجوہات ہیں. اچھا چلیں، کیوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح اموات کیوں اتنی کم ہے، کیوں ہے، جلدی سے بتا دیجئے نا تاکہ پھر مسرت صاحبہ بھی اس پر دیکھیں اس کی 4-5 وجوہات ہیں جس پہ اسٹڈی ہو رہی ہے. ایک یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھیں ولنریبل پاپولیشن جو ہے ریلیٹیولی وہ جو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا، امریکہ اینڈ یورپ. اچھا ینگ پاپولیشن کافی زیادہ ہے جس میں ریزسٹنس ویسی زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اسٹڈی ہو رہی ہے کہ ہم بچپن میں پیدا ہونے کے بعد جو ٹی بی سے ٹوبرکلوسس سے بچاؤ کے لیے BCG انجیکشن لگاتے ہیں، غالباً اس کا بھی کوئی رول ہے امیونٹی ڈیولپ کرنے میں. تیسری بات جو ہے وہ یہ بھی اسٹڈی ہو رہی ہے کہ جن علاقوں میں جو ملیریا انڈیمک ہے، دیکھیں جس طرح یہ ایک بر صغیر ہے یا افریقہ ہے، وہاں پہ یہ کرونا جو ہے وہ اتنا لیتھل نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ چائنا میں، یورپ، امریکہ میں. چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے میں سمجھ گئی حکومت کا کوئی کمال نہیں. اچھا جو یہاں پہ آیا میرے دونوں اپوزیشن کے محترم مہمان مسرت صاحبہ، اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ایک طرف ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اتنے سارے ریزنز چیمہ صاحب نے بھی دے دیے ہیں، چٹان صاحب نے تو ہمیں بتا دیا، لوگ اب گھروں میں رہتے ہیں، اسپتال کا رخ بھی نہیں کرتے ہیں، اور اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہے. ہیونگ سیڈ آل آف دس، یہ فرمائیے گا مسرت چیمہ صاحبہ، پہلے تو کانگریچولیٹ کروں کہ شاید 24 گھنٹوں میں پنجاب میں کرونا سے کوئی انتقال نہیں ہوا جو ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے. دوسری بات یہ بتائیے گا کہ یہ سڈنلی رات 12 بجے سے پورے پنجاب بھر میں جو مارکیٹس بند کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، اب کیا معیشت کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ کیونکہ جب سندھ ایسا کام کر رہا تھا تو بہت زیادہ شور تحریک انصاف کی طرف سے اور ایون تاجر برادری کی طرف سے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ. میں آپ کے اس آنسر کو رسپونڈ کرنے سے پہلے میں 2-3 چیزیں جو ہے نا ان کو ضرور آپ سے شیئر کروں گی. جی ابھی میرے بڑے قابل احترام ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں نثار چیمہ صاحب، وہ فرما رہے تھے تو کیا مجھے ان سے یہ جب ان کی ٹرن آئے تو پوچھے گا کہ جب ہمارے ہاں شرح موت زیادہ تھی جس میں آج 80% کمی آئی ہے، تو کیا یہ ریالٹیز اس وقت موجود نہیں تھی؟ کیا ہمارا وہ جو جتنی بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیتھ ریٹ کم ہے، تو اس کی وجہ کیا وہ جو گراؤنڈ ریالٹی تھی وہ اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی تھی؟ دوسری رہ گئی بات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ
یہ لمحہ شکر گزاری کا ہے کہ اللہ نے ہماری قوم کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا. اگر وہ تباہی جو یورپ کو جس کا سامنا تھا، پاکستان جیسا غریب ملک اور اتنے پور ہیلتھ سسٹم کے ساتھ ہم اس ساری چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے نادیہ، آج اللہ نے یہ ثابت کیا، وقت نے یہ ثابت کیا، یہ جو مرضی کہتے رہے، ان سے آپ جتنا مرضی بلوا لیں یہ نہیں بات کریں گے کہ ہمارا بھی کوئی رول تھا. ہمیں ان سے تو اپریسیشن لینے کی امید بھی نہیں ہے، اور یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. اپوزیشن نے جس وقت ظرف دکھانا تھا عوام کی خاطر، ہماری خاطر نہیں، تو انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانے کا رول پلے کیا. کنفیوزڈ اپوزیشن یہ تھی، انہوں نے ہمیں کنفیوز کرنے کی پوری کوشش کی، پریشرائز کر کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کو لمبے عرصے تک لگانے کا دباؤ ڈالا. مختلف انہوں نے تنظیموں کو ایکٹیو کیا تاکہ اس ملک میں انارکی پھیلے، لوگ کورونا سے مرے نہ مرے، بھوک سے تو مر ہی جائیں. تو اس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کورونا پہ بھی کنٹرول پانے میں ہماری مدد فرمائی. جو جو فیصلہ ہم نے کیا وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ ٹھیک تھا، اور پوری دنیا ان فیصلوں پہ اب جا رہی ہے. یعنی کہ ہمیں اب پارشل لاک ڈاؤن کے ساتھ ہی رہنا سیکھنا ہے. جہاں تک رہ گئی بات، دیکھیں جو سب سے جیسے ابھی بھی یہ تنزیہ طور پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی پہلے دن سے لے کے آج کی جتنی بھی ان کی پریس ٹاک ہے، اس میں کہیں جھول، کہیں کنفیوژن نہیں تھی، نہ ہے. ہم کلیئر تھے، ہمیں پتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں. ساتھ یہ ہماری گڈ لک ہے کہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ضرور رہی. اس میں اب دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن پوری دنیا جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ اس اکانومی کے ساتھ جو پہلے ہم اپوز کرتے تھے، دیکھیں پرماننٹ بیسس پہ لاک ڈاؤن کرفیو ٹائپ ہم نہیں لگا سکتے تھے. ہماری وہ چوائس کبھی تھی ہی نہیں. اوکے مسرت صاحبہ، تو جیسے آپ نے کہا کہ اپوزیشن کا ظرف نہیں ہے کہ وہ اپریشیٹ کرے، حکومت کا تو ظرف ہے نا کہ پالیسیز جب دی جاتی ہیں بعد میں ان کا جب پورے ریزلٹ سامنے آتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. جیسے عید الفطر پہ سب کہتے تھے نہ کھولیں، سندھ تو بار بار کہتا تھا آخری عشرے میں نہ کھولا جائے سب کچھ، ہمیں عید گزار لینی چاہیے، لیکن یہ پریشر تھا اور ساری مارکیٹس کھلی اکراس پاکستان اینڈ وی سو ہاؤ کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ رائز کیے. اب کم از کم آپ یہ کہہ سکتی ہیں، اب یہ کہہ سکتی ہیں آپ کہ اسی لیے آپ لوگ بند کر رہے ہیں کیونکہ وہ پالیسی آپ لوگوں کی غلط ثابت ہوئی تھی. دیکھیں میں اس میں عرض کروں، اگر وہ پچھلا لاک ڈاؤن جس کو پرائم منسٹر نے اپوز کیا تھا، جو ہم نے 3 ویکس تک لگایا، ٹرسٹ می وہ نہ لگا ہوتا تو ہمارے پہ یہ پریشر نہ ہوتا، ہم نہ کھولتے اور پھر یہ والی سچویشن نہ ہوتی. میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں. دوسری بات یہ کہ اس چیز سے نتیجہ سیکھتے ہوئے آج ہم نے یہ 1 ویک کا لاک ڈاؤن لگایا ہے، اور یہ ہمارے بائی پلان تھا، بائی پالیسی تھا کہ ہم نے جو دن اناؤنس کیا تھا اس سے 1 دن پہلے لگا رہے ہیں تاکہ میکسیمم ہم لوگوں کو اس کے انفیکشن سے بچا سکے. اور جو اس وقت ہم جس کے لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ایک دوسرے سے مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ چھوٹی عید والی سچویشن دوبارہ ہمیں فیس نہ کرنی پڑ جائے. تو وجہ یہ ہے. اب دیکھیں نا، ابھی لوگوں کا کاروبار بند نہیں رہا، تھوڑا بہت لوگوں کے سلسلہ چلتا ہی رہا. تو اگر یہ 3 دن جس میں لوگ بلا وجہ بھی سم ٹائم نکل آتے ہیں، تو اگر ہم ان کو گھروں میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آگے خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. دوسری جو امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں، یہ میرا جو اسپیشلی پی ایم ایل این کے لیے، کہ دیکھیں ہم تو بڑے کلیئر تھے اور ایک ایک فیصلہ ہمارا عوام کی فلاح کے لیے تھا، اس میں ہم اللہ میں سرخرو کر رہے ہیں. لیکن اپوزیشن ہمیشہ کنفیوژن کا شکار ہے. لنڈن سے آئی، نقاب پہن کے ماسک پہن کے لیپ ٹاپ میں بند کمرے کے آگے بیٹھ گئے، اور آج کے دن تک ان کا ایجنڈا کلیئر نہیں ہے. اگر عوام ایجنڈا ہے تو پھر کل کراچی ڈوبا، جس وقت کراچی کی ساری پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ زرداری صاحب کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے پہ لگی ہوئی تھی. تو اگر ان میں عوام کا اتنا درد ہے تو کراچی کی عوام کے لیے، سندھ کی عوام کے لیے بھی وہ درد کیوں نہیں اٹھتا؟ تو یہ، اور جبکہ کے پی میں اور پنجاب میں سندھ سے بہت بہتر حالات ہے نسبتاً. میں یہ نہیں کہتی کہ آئیڈیل ہے. تو پھر یہ صرف اپوزیشن ادھر شو کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک پارٹی کی حکومت ہے اور مسلسل انہیں کی حکومت رہی ہے سینٹر میں بھی، اور اس صوبے پہ تو وہ پتہ نہیں کب سے حکومت ابھی تو اپوزیشن دونوں کیونکہ جماعتیں ساتھ ہیں تو وہ ایک دوسرے پہ تنقید کیسے کریں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. بہرحال میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک سے واپس آ کر نیب کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف جس طرح سے بڑھ چڑھ کر بات کر رہے تھے، وہی حکومت آج اسی پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتی نظر آ رہی ہے کہ پرفارمنس آپ کی نظر آتی ہے جب کراچی میں صرف تھوڑی سی بارش ہی کیوں نہ ہو جائے. We're going to talk about this right after this very short break.
ویلکم بیک. کرونا وائرس کے حوالے سے اپوزیشن بالکل نہیں مانتی کہ حکومت نے کوئی ایسی زبردست پالیسیز ان پلیس کی تھی جس کی وجہ سے کیسز اور شرح اموات میں کمی آئی ہے. بہرحال اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہیں گے نیب کے مجوزہ قوانین کے حوالے سے اپوزیشن کو کیا اعتراضات ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس قسم کا قانون جو ہے وہ مرتب کیا جائے تاکہ احتساب کا ادارہ احتساب کر سکے. کیونکہ بہرحال چٹان صاحب آپ اگری کریں گے کہ ملک میں احتساب تو ہونا ہے, اب تک وہ احتساب ہمیں نظر نہیں آیا. اور کیونکہ پی ٹی آئی نے ظاہر ہے اسی نعرے پر الیکشن لڑا تھا, آنے کے بعد بھی انہوں نے مستقل کہا تھا. میں چاہوں گی یہ بتائیے کہ وہ کون سے اعتراضات ہیں آپ کے, یا وہ کون سے شقیں ہیں جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ غور و خوض ہونا چاہیے کیونکہ ونس اینڈ فار آل پھر ایک ہی قانون مرتب کیا جائے. دیکھیے جنیب سے پہلے میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ بارشوں کے اور کراچی کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو بات کیا, تو صبح سے یہ مقابلہ شروع ہے کہ یہ کراچی کی تصویریں اور ویڈیو لگاتے ہیں تو ہم لاہور کے اور ملتان کے اور پشاور کے جو ویڈیوز ہے وہ لگاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھ لیں گے تو کراچی, لاہور, ملتان اور پشاور میں کوئی فرق نہیں ہے. جو حالات کراچی کے کچھ علاقوں کے وہ لاہور, پشاور, ملتان کی بھی ہے اور شاید دوسرے شہروں کی. اور یہ میں مانتا ہوں کہ کراچی اس طرح کا شہر ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ سمندر اوپر ہے, زمین نیچے ہے, اور سمندر کی وجہ سے پانی نکلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. آپ اس طرح جلدی سے پانی صاف نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں مانتی, سوری, معذرت کے ساتھ اختلاف ہے مجھے. یہاں نکاسی آپ کا انتظام نہیں ہے, یہاں نالوں کے اوپر ہمیشہ انکروچمنٹ رہی ہے, سوسائٹیز بنی ہیں, سیٹلڈ ایریاز بنے ہیں, اور یہاں نالوں کی صفائی کبھی بر وقت نہیں ہوتی. لیکن تھوڑا آپ لوگ صرف پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھے, وہاں پہ ایک بلدیاتی سسٹم بھی ہے جو حکومت کے کولیشن ہے, ایم پی ایم کا ہے. ان کے بھی کراچی سے بہت ساری ایم پی ایز ہے, ایم این ایز ہے, ان سے بھی پوچھے کہ مرکزی حکومت نے ابھی تک کراچی کے لیے کیا کیا, آپ کے صوبائی ممبرز نے کیا کیا, اور آپ کا جو اتحادی ہے ایم پی ایم انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا. اب میں آ جاتا ہوں نیب پہ. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع ہی دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ احتساب کا ادارہ نہیں, یہ انتقام کا ادارہ ہے. یہ ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے, اور پھر وقتاً فوقتاً اس ملک کا ایک بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے, پی ٹی آئی سمیت. پی ٹی آئی کا میں اپوزیشن کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن میں جناب محترم عمران نیازی صاحب کیا کہہ رہے تھے. میں ابھی ریسنٹلی ان کا علیم خان کا آپ بیانات نکال کے دیکھ لیں, ان کا پرویز خٹک کا آپ بیانات نکال کے دیکھ لیں. جب نیب کی چیئرمین نے کہا تھا کہ پرویز خٹک تو جانے والا ہے, لیکن مجھے اس کی صحت کا بہت خیال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے, اور وہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ دہشت گردی سے بھی زیادہ سنگین مسئلہ اس ملک کے لیے کرپشن ہے. اور کرپشن کے لیے اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے جو کراس بورڈ احتساب کرے, جو جج کا بھی کرے, جرنیل کا بھی کرے, جرنلسٹ کا بھی کرے, سیاستدان میں پوزیشن کا بھی کرے, اور اقتدار کا بھی کرے. یہ کس طرح کا ادارہ ہے, یہ کس طرح کا احتساب ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیلی کاپٹر کیس میں کسی نے عمران نیازی صاحب کو نہیں بلایا. یہ کس طرح کا احتساب کا ادارہ ہے کہ مروان پیش ہوئی بغیر بری ہو گیا, پھر 200 شقوان پیش ہوئی بغیر بری ہو گئی. اچھا تو چٹان صاحب منی ٹریل نہیں پوچھا, ایک سیکنڈ, منی ٹریل کسی نے علیم آبادی سے نہیں پوچھا, معلم جبہ کیس غائب ہو گیا, بی آر ٹی کیس غائب ہو گیا, 1 بلین سونامی ٹری غائب ہو گیا. آخر یہ کس طرح کا ادارہ ہے؟ ہم نے ایک بل لایا تھا, قومی اسمبلی میں بھی لایا تھا, اور آج سینٹ میں پڑا ہے, جو فاروق اچنائے کا بل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یا تو کہ اس پہ عمل درآمد کرے, ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, تو یہ ادارہ اس طرح کا بن جائے گا کہ کل کسی کو پکڑے گا تو وہ وکٹری نہیں بنا سکے گا, کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ یہ چور ہے, اس کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اور اگر کوئی چور نہیں ہے تو اس کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا جو خورشید شاہ کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا جو یہ
रफीक और इनके भाई के साथ हो गया। ओके, या ठीक है, राजा परवेज अशरफ बेचारे को 12 साल रगड़ा दिया, रेंटन पावर में 12 साल इसका मीडिया ट्रायल हुआ। ओके, तो चट्टान साहब, जो बिल फारूक एच नाइक साहब के पास पड़ा है, ये वो चाहते हैं पीपल्स पार्टी के, इस पर हम बात करें। हुकूमत की जानिब से जो मुजव्वज़ा तरामीम है वो मुसव्वदा क्या ऑपोजिशन को फराम किया गया है? देखिए जी, पहले जो हमारी कमेटी थी, मुझे डिटेल का नहीं पता, चीमा साहब MNA उनको पता होगा, लेकिन स्टार्ट में जो बातचीत हो रही थी सही, तो वो तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग अपने लिए इनारो कर रहे हैं, अपने लोगों को निकाल रहे हैं, यूं लग रहा था। हमें ऐसा इदारा नहीं चाहिए। हम कहते हैं सबसे कड़ा एहतसाब हमारा हो, लेकिन क्रॉस द बोर्ड। ओके, मैं यहीं पर एक ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि चीमा साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मुसव्वदे के बारे में जरा बताइएगा, और फिर जो ऑर्डिनेंस लाई थी हुकूमत, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को अलग किया गया, जिसमें बिजनेसमैन को अलग किया गया, तो क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस के एहतसाब के लिए इस इदारे को रहना है, या अब जो तरमीम करने के लिए जो कमेटी बनी है, जो बातचीत हो रही है, उसमें जो बात चट्टान साहब कह रहे हैं कि फिर सबका एहतसाब हो तो एक ही इदारे से हो, और फिर उसी के ऊपर मुत्तफिक होकर ऐसे कवानीन मुरत्तब किए जाएं। लेट्स टेक अ ब्रेक, कमिंग बैक एंड स्पीकिंग टू यू ऑन दैट। वेलकम बैक। बात हो रही है नैब के मुजव्वज़ा जो तरामीम हैं उसके हवाले से। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि अब हुकूमत ने वो बातें वापस ले ली हैं जिसमें चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और नैब प्रोसिक्यूटर की जो मुलाजमत है उसमें तौसी की जा सकती थी, और हम नहीं चाहते कि ये तौसी की अगर बात की जाएगी तो इस पर हम बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करेंगे। चीमा साहब ज़रा फरमाइएगा कि ये जो अब इदारे के ऊपर सारी ऑपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हुई है, ये एहतसाब किसका करेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस का करेगा? देखिए नादिया, ये बड़ा चूंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं ज़रा तफसील से बात करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ आपकी इजाज़त से सिर्फ एक फिक्रा, ये जो पिछले सेगमेंट में जो बात हुई कोरोना की, सिर्फ एक फिक्रा मैं गुजारिश कर दूं कि हुकूमत की पॉलिसी जो रही इस सारे हवाले से जी, इस अरसे में, वो पंजाबी में कहते हैं कि जागते रहना साढ़े पे ना रहना, यानी जो करना है आपने खुद करना है, गवर्नमेंट पे ना रहिएगा। बात यह है कि अगर ये बार बार कोई इकदाम करते तो इतना नुकसान ना होता, इतनी बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्टेड ना होते, और इतनी कीमती जाने, हजार आ जाने हमारी ज़ाया ना होती। खैर, अब यह है कि जो होना था हो गया, अल्लाह करे। अब यह है कि जो ये इसका कोविड-19 का जो कर्व है इस बीमारी का, इज टेकिंग इट्स नेचुरल कोर्स। अब ये है कि वो डिक्लाइन जो आ रहा है, अल्लाह ताला के फजल करम से एक नेचुरल कोर्स वो ले रहा है। देखिए, बात ये है कि अब जो इस इशू की तरफ, नैब की तरफ देखें, कोई इदारा हो, कोई महकमा हो, कोई मुल्क हो, कोई सूबा हो, इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के बगैर नहीं चल सकता। सही, ये बड़ी एक बुनियादी शर्त है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो हो जो अक्रॉस दी बोर्ड हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो वन साइडेड ना हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, टारगेटेड ना हो, जिस तरह हम ये मौजूदा नैब का देख रहे हैं, हुकूमत का और इनका जो अनहोली अलायंस है उसके नताइज हम देख रहे हैं। इसके लिए देखें ना, जिस तरह मोहतरम चट्टान साहब ने जिक्र किया कि देखें मालूम जब्बा का केस उनको नज़र नहीं आता, बिलियन ट्री का जो बहुत बड़ा स्कैंडल नज़र नहीं आता, BRT पेशावर का नज़र नहीं आता। अभी चंद रोज़ पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनाब हफीज शेख साहब को लेटर लिखा है कि जनाब ये जो FBR के साबिक चेयरमैन हैं शबर ज़ैदी साहब, उन्होंने 6 कंपनियों, 6 इदारों को, अपनी जो फेवरेट थी उनको 16 अरब रुपए का नाजायज फायदा पहुंचाया है। 16 अरब रुपए का नाजायज फायदा पहुंचाया उनको, कोई पूछने वाला नहीं है। ये फरमाइए कि इस तरह की रिपोर्ट अगर अपोजिशन लीडरशिप के बारे में आती, जो शुगर माफिया के बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं, अगर अपोजिशन लीडरशिप के बारे में आती, ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में, अब तक वो गिरफ्तार होते। लेकिन कौन उन पे हाथ डाल रहा है जी? देखिए, बात यह है कि अब होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए जी? नैब का देखें, हमारा मौकफ ये है कि नैब के बारे में जो कुछ ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं, अब हालिया केस जो ख्वाजा सलमान रफीक साहब का, उसके बारे में, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है कि इसके बारे में जनरल इंप्रेशन ये है कि इसको सियासी मुखालफीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो उन्होंने इसकी कारकर्दगी का, इस फैसले की रूह से, क्या उन्होंने कहा है
انہوں نے دیکھیں جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا ذکر کیا ہے، انسانی جو وقار جو حرمت ہے، عزت ہے، وقار ہے، اس سے محروم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں بات انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا امیج تباہ کیا ہے۔ اچھا تو آپ یہ بتا دیں میرے بھائی، یہ بتا دیجئے کیونکہ وقت بہت کم ہے، اب اس حالت میں نادیہ، اس حالت میں نادیہ ہونا کیا چاہیے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ نیب کی کمپوزیشن اور نیب لاز دونوں میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ موجودہ کمپوزیشن جو ہے کسی قیمت پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسٹینشن کی جو بات ہے ہم تو خیر یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے ویسے ہی خلاف ہیں۔ اچھا ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے کسی ادارے میں نہیں ہونی چاہیے، کسی فرد کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب بھی ایکسٹینشن ہوئی ہیں اس فرد کا یہ مفاد ہوتا ہے، لینے یا دینے والے کا جو ادارہ ہے اس کا وقار، اس کا جو مفاد ہے متاثر ہوتا ہے، اس کے مفاد کے خلاف یہ بات جاتی ہے، بے شمار لوگوں کی یک تلفی ہوتی ہے، ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ میں سمجھ گئی آپ کا اشارہ کہاں ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ ذرا مسرت چیمہ صاحبہ کو بتانے دیجئے۔ مسرت چیمہ صاحبہ آپ ہی سمجھتی ہیں دیکھیں کہ چیئرمین نیب کے کوئی بھی چیئرمین ہو اس کے سوابدیدی اختیارات نیب سے ختم ہونے چاہیے، ایکسٹینشنز کی باتیں ختم ہونی چاہیے، چاہے وہ پروسیکیوٹر کی ہوں، ڈیپٹی چیئرمین کی ہوں یا پھر چیئرمین نیب کی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 90 روز کا ریمانڈ ہے اور قبل از جو چارج شیٹ کی جو گرفتاری ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ چینجز ہونا لازم ہے، تبھی ہم احتساب میں آگے بڑھ سکیں گے۔ دیکھیں نادیہ، سب سے پہلے تو میں انٹرسٹنگلی ایک چیز پہ آپ کی بھی توجہ دلاؤں کہ ان کو بھی ساری امیدیں ہم سے ہی ہیں کہ جن اداروں کو انہوں نے خیر سے تباہ حال کرنے میں، برباد کرنے میں 70 سال لگائے، آج یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کے ریفارمز اور ان کی منشا کے عین مطابق جس میں پھر ان کو کہیں نہ کہیں ریلیف کا کوشن ملے وہ ہم کر دیں۔ ہم نے کرنا وہ ہے جو ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوگا، اس میں اگر یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز انہوں نے پہلے بھی اس ملک کے لیے کوئی ایک ایسا کام جو اس ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے وہ آپ بتا دیں۔ جب مشکل گھڑی آئی، دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے ایسی ملک دشمن سٹیٹمنٹ دی کہ خدا کی پناہ۔ اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلے تو کہہ رہے تھے جی انہوں نے کرونا میں کیا کیا۔ ہم نے کرونا میں احساس پروگرام کے تحت اپنے جو ہمارے ڈیلی ویجر تھے ان کی جتنی ہم کفالت کر سکتے تھے وہ ہم نے ارب ہا روپے بانٹے بغیر کسی پولیٹیکل انفلوئنس کے، عزت کے ساتھ لوگوں کو ملے۔ اس کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت ہم نے جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے روزگار تھے ان کو ہم نے اس میں وہ کوشن دیا کہ وہ اپنا کم از کم 2 وقت کی کم ٹو نیب، وہ تو آپ نے مجھے بتا دیا، وزیر اعظم نے بھی آج بتایا کہ کیا کچھ کیا۔ اس کے بعد ابھی میرے بھائی جو چٹان صاحب فرما رہے تھے نا، میں اس پہ رسپونڈ کر کے نیب پہ ضرور آؤں گی۔ دیکھیں جو کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے، بیس لیس ایلیگیشن، جن کا پاور کوریڈورز میں کیا کسی سرکاری نوکری سے بھی کوئی تعلق نہیں، تو صرف ایک کہ وہ ایک پرائم منسٹر کی بہن ہے، ان کے پاس تو ایان علی کی اس اکاؤنٹ کی منی ٹریل یا ایویڈنس یا کوئی کیا اس کو کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے کہ وہ بلاول ہاؤس کا خرچہ کیوں چلاتی ہے اپنے اکاؤنٹ سے، پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کیوں نکل آئے، اور باجی فریال تال پور کے جو کالا دھن جو کہ ساری عمر بھی یہ پوری پارٹی کا ہر بندہ لگا رہے وہ سفید نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کا تو کبھی بتا نہیں سکے، تو یہ لوگوں کو بیس لیس ایلیگیشن لگا کے اگر ان کو لگتا ہے کہ اپنے اوپر یہ سیریس قسم کی جو ثابت شدہ کرپشن ہے اس کے دھبے اپنی پیشانی سے مٹا سکیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو آ جائیں نیب پہ، لیکن ابھی دونوں طرف سے صرف یہ الزامات ہی ہیں نا، ثابت تو کہیں بھی نہیں ہو سکا نا۔ نہیں یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی آج یہ ریفارمز کر دیں، ہم سے مجھے یہ بتائیں یہ آج سے 2 سال پہلے یہ دونوں جماعتیں کیا کر رہی تھی؟ اتنے بڑے بڑے سلوگن جس میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنا تھا، بھائی پیٹ نہ پھاڑتے ویسے ہی کوئی تھوڑا بہت، انہوں نے تو کاغذی کاروائی بھی نہیں کی ایک دوسرے کے خلاف، فیک قسم کی کاروائیاں بھی نہیں کی، سوائے عوام کو بے وقوف بنانے کے سوائے جلسہ گاہ میں۔ اچھا اب جلدی سے نیب پہ آ جائیں کہ وقت بہت کم ہے، اینڈ آئی نو کہ آپ نے جو چارج شیٹ دی ہے چٹان صاحب ہیز ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ، چلیں جی۔ دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں نیب کے اندر جہاں جہاں ریفارم ضروری ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جس طرح کی یہ ٹیلر میڈ ریفارمز چاہتی ہے جس میں پھر ان کو چور دروازے سے نکلنے کا راستہ ملے تو اس میں تو پھر ریفارمز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ایسے کون سے چور دروازے سے نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے؟ میں بتاتی ہوں، جیسے فار انسٹنس اس میں ایک نیب آرڈیننس میں ایک شک نمبر 15 ہے جس میں یعنی کہ کوئی بھی کنوکٹڈ شخص، صاحب مجھے بتائیں میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا جس پہ ثابت ہو جائے، آپ کے کورٹس آپ کے ادارے جس کو ثابت کر دیں کہ وہ کرپٹ تھا اور وہ بہت
ज्यादा ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था जिसने मुल्क दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं किया, तो क्या ऐसे बंदे को दोबारा इलेक्ट होना चाहिए? इस तरह की तो ये फरमाइशी प्रोग्राम है। मैं ये कहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल होनी चाहिए, हो भी रही है, हर इदारा कर रहे हैं। ओके, ये ज़ूमानी अंदाज में इशारे के ठीक है। जी जी चट्टान साहब, आखिरी जुमला बोल दें। इन्होंने कह दिया रिफॉर्म्स वैसे नहीं होंगे जैसे आप चाहते हैं। हम तो वही चाहते हैं ना कि क्रॉस द बोर्ड हो, तो ये कह रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड नहीं होना चाहिए। इन्होंने सरदारी साहब से कहा कि फालूदी वाला, ये वाला, वो वाला, तो सजा दिलवाई, सबूत अदालतों में पेश करें। अदालतों में तो आपके केसेस चलते हैं, तो जजेस की तरफ से आपके इदारे ने के बारे में क्या अच्छा जी मुसर्रत साहबा, जरा ये आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर लीजिए। लेकिन मुझे आप ये बताएं, अगर रीमाबाजी सरकारी ओहदे पे नहीं है तो आप मुझे मरियम नवाज का ओहदा बताएं, उसके पास सरकार का कौन सा ओहदा है? ये आलिमाबाजी क्या अच्छा, अब ये बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी चट्टान साहब। अनफॉर्चुनेटली किस तरह का सलाई मशीन मुझे भी एक मौका दे दीजिए। वक्त ही खत्म हो चुका है चट्टान साहब, वक्त खत्म हो चुका है। आई एम सॉरी, आई विल हैव टू क्लोज द शो ना। ये नैब की तरमीम जब तक नहीं हो जाती और मुत्तफ़क़ा तौर पर नहीं हो जाती, ऑपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे पर ये नहीं निश्तर चलते रहेंगे। बहरहाल देखना यह है कि वो कौन कौन सी मामलात हैं जिसके ऊपर ये मुत्तफ़िक हो जाएंगे, क्योंकि फैटफ के मामलात जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज शाम को ये बयान आया था उनकी तरफ से, खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कह चुकी है कि वो अच्छी तरह समझती है उन मामलात को और उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाएगा। लेकिन बहरहाल जहां बात आती है नैब की एग्जिस्टेंस एंड द वे इट हैज़ बिन फंक्शनिंग, इस पर अब एतराज़ात हैं और अपोजिशन कहती है कि हुकूमत इसे इस्तेमाल कर रही है एज अ टूल अगेंस्ट देम फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। नून लीग ने साफ कह दिया है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की जो पूरे तफसील से फैसला है, इसकी रूह से आपको नैब के कवानीन मुरतब करने होंगे, असर नौ मुरतब करने होंगे और एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड करना होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।